अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज सूरत अल-लहब, इसकी तिलावत आपने सुनी और अभी इसका तर्जमे के बाद इंशाअल्लाह हम इसको तफसील से देखेंगे। टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो। उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। जरूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरो भी यानी उसकी बीवी भी लगाई बुझाई करने वाली, उसकी गर्दन में मोंज की रस्सी होगी। ये इस सूरत का तर्जमा था। इस सूरत का नाम लहब पहली ही आयत से है, जिसमें तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तो लहब यहीं से इसका नाम है। जमाना नुज़ूल के हवाले से तकरीबन तमाम ही हमारे मुफस्सिरीन का इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सबका इत्तेफाक है कि ये मक्की है। लेकिन जमाना नुज़ूल ठीक ठीक कौन सा है उसके हवाले से अगरचे इसमें कुछ आरा मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन ज्यादा जिस राय को फौकियत दी जाती है वो ये कि ये वो दौर था जबकि अबू लहब का किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत हक के खिलाफ इस कदर शदीद हो चुका था कि वो गोया हुजूर की अदावत में हद से गुजर गया था और उसका रवैया इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका था। और अब कुछ उससे बाइद नहीं था कि इस नजूल और यानी ये जो कुरान हकीम का नजूल हो रहा था उस वक्त वो आपके खानदान वालों के साथ जो सोशल बाइकाट किया गया मक्का वालों ने, जिसे हम शिब अबी तालिब में 3 साल का मुहासरा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान का हुआ, तो ये जो मुहासरा और मुकाता था इसमें तनहा अबू लहब वाहिद एक ऐसा शख्स था आपके खानदान का जिसने साथ नहीं दिया। बाकी खा ईमान लाए या नहीं ईमान लाए, लेकिन खानदान की हैसियत से सब ने उनका साथ दिया। तो इस लिहाज से ये जो दौर है, कहा यह जाता है कि शेब अबी तालिब का जो 3 साल ये मुहासरे का दौर है, ये दरअसल कयास है ये कि इस वक्त ये सूरत नाजिल हुई, क्योंकि उसकी मुखालफत और उसकी मज़ाहमत और इस्लाम की रास्ते में जो उसकी शदीद तरीन दुश्मनी थी, ये अपने उरूज पे इस दौर में थी। क्योंकि आम तौर पे तो कभी ऐसा नहीं होता कि भतीजे की जुबान से चचा के लिए इस तरह के अल्फाज अता किए जाएं, लेकिन ये नौबत यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किए और इस तरीके से इसकी मजम्मत की गई। आइए देखते हैं फिर इसका पस मंजर क्या है, क्योंकि कुरान हकीम में किसी का नाम लेकर मजम्मत नहीं की गई। कुरान हकीम में बहुत सारे दुश्मनाने इस्लाम मक्का में भी थे अबू लहब के अलावा, और मदीना आकर भी कितने नाम हैं जो यहूद के भी थे, जो मुनाफिकीन के भी थे, जिनकी दुश्मनी कहीं ढकी छुपी नहीं थी, लेकिन किसी का नाम लेकर इस तरह मजम्मत नहीं की गई। तो इसकी क्या वजह है कि इस शख्स की वो कोई खास खसूसियत है जिसकी बिना पे अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत की है? उसी के हवाले से हमें देखना होगा कि चूंकि अरबी माशरे में ये बहुत मायूब समझा जाता था कि अपने कबीले या खानदान का साथ ना दिया जाए, लेकिन इसकी वो खसूसियात क्या थी जिसकी बिना पर इसका नाम लेकर मजम्मत की गई। अब इसी बात को समझने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि पॉइंट वाइज चीजें जो हम सामने आए ताकि पता चल सके इसकी खसूसियात का। पहली ये आती है कि कदीम अरबी रिवायात के मुताबिक कबीले, खानदान और खूनी रिश्तेदार हर सूरत जो है वो साथ देते थे। और अब ये हालत हो गई थी कि अबू लहब जो है उसने इसी अरबी माशरे की अखलाकी कदरों को, यानी सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक, अगरचे इसकी बड़ी अहमियत थी, लेकिन अब इसने बिल्कुल उसके बरखिलाफ रवैया अपना लिया। और अगरचे अरबी माशरे में कता रहमी, लेकिन इसने इन तमाम अकदार और रवायात को पामाल किया
اور دوسرے جو خاندان تھے اور سردار تھے، اگرچہ وہ شدید مخالفت کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ پہ کرتے رہے، لیکن یہ تو بنی ہاشم اور بنی مطلب، یہ دو خاندان جو تھے، یعنی ہاشم کے بھائی مطلب تھے اور ان کی پھر آگے خاندان جو اولاد چلی، اب یہ دونوں خاندان خواہ ان میں لوگ ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے، لیکن سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ جو ساتھ دینا ہے، اس روایت کو عربوں کے ہاں برا بھی، معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس کو وہ ٹھیک تصور کرتے تھے کہ اپنے خاندان کو بہرحال سپورٹ کرنا ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود واحد ابو لہب ہے کہ جس نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ ساتھ دینا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس نے شدید ترین دشمنی کا جو حق ہو سکتا تھا وہ ادا کیا۔ ایک دوسری بات یہ آتی ہے کہ عام طور پہ یہ بھی بات دیکھی گئی کہ سگے چچا کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ باپ کی طرح ہوتی ہے، تو اس نے وہ حق بھی ادا نہ کیا، اس اخلاقی اصول کو بھی پامال کیا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی باپ کی طرف سے یہ بالکل سگا تھا، اور عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خصوصاً جب کہ بھتیجے کا باپ فوت ہو چکا ہو، تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا۔ لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں ان تمام عربی روایات کو بھی پامال کر دیا۔ اس حوالے سے پھر کچھ روایات بھی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگلا جو اس کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ کوہ صفا پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت کا اعلان کیا، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کو گھر پہ دعوت بھی دی، اور پھر صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے تو آواز بلند کی کہ یا صباحا۔ یہ یا صباحا کا ایک انداز ہوتا تھا عربوں کے ہاں کہ اگر کسی دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے اور کسی کو پتہ چل گیا کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، تو وہ اس طرح سے کسی بلند جگہ پہ چڑھ کے تو لوگوں کو آواز دیتا تھا یا صباحا، کہ ہائے صبح کی آفت۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی تو آپ کی آواز سن کر قریش کے تمام خاندان کے لوگ دوڑ پڑے، جو خود آ سکتا تھا وہ خود آیا، اور جو نہ آ سکتا تھا اس نے اپنی طرف سے کسی کو بھیج دیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں اور اے بنی فلاں، اگر میں یہ تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل کہ اس کے کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک الہذا جماعتنا، کہ ستیاناس جائے، معاذ اللہ، تو اس نے کہا ستیاناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے پتھر بھی اٹھا لیا تاکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے۔ یہ ایک روایت، اور پھر اسی طرح سے ابن زید کی ایک روایت ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا، یعنی ایمان کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اور سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا تبا لہذا الدین تبا ان اکون وہؤلاء سواء، کہ معاذ اللہ ستیاناس ہو جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں، یعنی یہ تکبر تھا اس کا۔ اور پھر اسی طریقے سے بطور ہمسایہ بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائیں وہ بھی واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر ہیں، کہ یہ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھروں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ اس کے علاوہ جو اور ہمسائے تھے وہ تھے حکم بن ناس، یہ مروان کا باپ تھا، عقبہ بن ابی معیط، یہ بھی دشمنان اسلام میں بڑا نمایاں نام ہے، عدی بن حمرا اور ابن الاسدہ، اور یہ تمام لوگ جو تھے یہ آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوچھ پھینک دیتے،
کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس نے تو یہ مستقل وطیرہ اختیار کر لیا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی، تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چپ جائے۔ یعنی تکلیف کا ہر کام جو ہے وہ کرنے کو یہ تیار تھے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے وہی کرتا ہے جس کے دل میں دشمنی اس حد تک رچ بس گئی ہو۔ پھر اسی ابو لہب کا ایک اور کارنامہ جو ہے وہ یہ کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنی اس کی مذمت کرنے کے لیے باقاعدہ یہ صورت نازل کی۔ تو نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ ان کے ساتھ بیائی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں کو طلاق دے دی، اور عتیبہ جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی، یعنی میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ سورۃ نجم کی یہ جو آیات ہیں کہ میں ان کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا۔ اگرچہ یہ تھوک جو تھا وہ آپ کے اوپر نہ پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کی طرف سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پھر اس کے بعد سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔ اس کو بیشتر ہمارے محدثین نے بیان کیا ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہے۔ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ بعد میں ہوئی، کچھ نے کہا کہ نہیں پہلے طلاق واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہ طلاق بعد میں دی گئی۔ بہرحال اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، تو لازمی بات ہے کہ یہ عتیبہ ہی تھا۔ اور اس کے حالات جو تھے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ابو لہب کے بارے میں کہ اس کا خبث باطن جو تھا، اس کا حال یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم ان کا انتقال ہوا اور تھوڑے عرصے کے بعد حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑ کر قریش والوں کے سرداروں کے پاس گیا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ اس کی اس حرکت کا ذکر اگرچہ وہاں جو سورہ کوثر ہے اس میں ہم تفصیلی طور پہ کر بھی چکے ہیں، تو یہ اس وقت خوشی منا رہا تھا، یعنی جہاں غم ہے دکھ ہے وہاں پر یہ خوشی منا رہا تھا۔ دشمنی اس حد تک زیادہ تھی۔ پھر ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعوتی کوششیں تھیں ان میں بہت رکاوٹ ڈال رہا تھا، اور جہاں جہاں بھی آپ اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے یا آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی بات سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک دوسری روایت بھی ہے کہ جس سے وہ بھی راوی یہی ربیہ ہی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے ایک ایک قبیلے کے پڑاؤ
کے پاس جاتے اور فرماتے کہ بنی فلاں میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا اور وہ کہتا کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات اور عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے، اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور راوی ہیں طارق بن عبداللہ محاربی، تو ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ تفلحو، اور پیچھے سے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے یہاں تک کہ آپ کی ایڑیاں بھی خون سے تر ہو گئیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دعوت کے کام میں کتنی بڑی رکاوٹ بھی تھا اور شدید مخالفت بھی کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد معاشرتی مقاطع جو ہوا تھا، یعنی شیب ابی طالب والا جو واقعہ تھا، اس میں ابو لہب نے ساتھ نہیں دیا، جس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکی ہوں۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کر دیا، بائیکاٹ کر دیا، اور یہ دونوں خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ یہ مقاطع جو تھا یہ 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے جو محصورین تھے ان میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے جاتا تو یہ تاجروں سے پکار پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ اس غلے کو خرید نہ سکیں، اور جو تمہارا کوئی نقصان ہوگا وہ میں پورا کر دوں گا، میں تمہیں وہ رقم ادا کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی پیٹ پلٹ آتا، پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ میں خرید لیتا۔ یہ اس کا سنگین جرم تھا اور انتہائی جس کو کہیں کہ گری ہوئی حرکت تھی کہ ایسے وقت میں جب کہ بچے بلبلا رہے ہوتے تھے بھوک سے، تب بھی اس کا یہ عالم تھا۔ پھر اس شخص کی حرکات وہ تھی کہ جن کی بنا پر اس صورت میں نام لے کر مذمت کی گئی۔ یہ ساری کی ساری جو ہم نے خصوصیات بیان کی ہیں یہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی مذمت کی گئی، خاص طور پہ اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی مذمت کرنے کی کہ مکہ سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے تھے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے تھے، ان کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا یعنی سگا چچا جو ہے وہ آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا نظر آتا، تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات انتہائی خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بلا کیوں کہہ رہا ہے، وجہ تو کوئی ہوگی۔ لہٰذا یہ جو اس کی الزام تراشیاں تھیں اور آپ کو برا بلا کہنا اور حتیٰ کہ پتھر تک مارنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بھی تشویش میں مبتلا کرتی۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بپھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، یعنی اس کی خصوصیات ہی ایسی ہیں کہ واقعی اس کی مذمت کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں اب دیوانہ ہو چکا تھا۔ پھر اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی ایسا کوئی کمپرومائز کی شکل نکالیں کہ کچھ لے کچھ دے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جب علل اعلان رسول کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی ہے تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپٹ سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں
فلاں ابن فلاں جو ہے وہ کوئی چیز نہیں رہتی، کہ میرا خاندان اور میرا گروہ اور میرا قبیلہ، وہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب ہم اس سورت کی تشریح۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا۔ اس شخص کا اپنا جو ذاتی نام تھا وہ عبد العزا تھا، بدھ کے نام پہ اس کا رکھا گیا تھا نام، عزا بدھ کا نام تھا، اور اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا اور سرخ و سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو بھی کہتے ہیں، اور ابو لہب کے معنی ہے کہ یعنی شعلہ دکھنے والا، یعنی ایسا اس کا سرخ اور سفید رنگ تھا گویا وہ شعلہ دکھائی دیتا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہوا، اگرچہ نام اس کا اپنا موجود تھا، اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ نے اس کنیت کے ساتھ ہی یہاں پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن نے اس کے اس نام سے جو کہ عبد العزا تھا، جو کہ ایک مشرکانہ نام تھا، اس کو یہاں ذکر کرنا پسند نہیں کیا، اور اس صورت میں اس کی یہ کنیت جو ہے وہی زیادہ موضوع مناسب لگ رہی۔ پھر یہ کہ تبت یدا ابی لہب، اس کے معنی بعض مفسرین نے ترجمے میں یہ کیے ہیں کہ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ، و تب کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائیں یا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ کوئی کوسنا نہیں ہے کہ اس کو محض کوسا گیا ہے یا اس طرح کا کوئی لفظ کیا گیا ہے، بلکہ یہ طرح حقیقت ایک پیشن گوئی ہے جو اللہ رب العالمین نے کی ہے، جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے سیغوں میں بیان کر دیا۔ اور جب قرآن حکیم میں ماضی کے سیغوں میں کوئی بات کہہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہو چکی ہے اور اس کا ہونا یقینی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی اس کے ناکام اور نامراد ہو جانا ابو لہب کا، یہ یقینی بات ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ہو چکی ہے۔ اور آخرکار ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کچھ ہوا جو اس صورت میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا، یہ چند سال پہلے ہی۔ اور ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ محاورے کے طور پہ یہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معنی جو ہے یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا، اور جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگایا، اپنے مشن میں ناکامی۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے حقیقت میں اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس صورت کے نزول پر وہ 7-8 سال ہی گزرے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کے ٹھیک 7-8 سال کے بعد جنگ بدر پیش آئی ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ اور مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی ہے تو اس کو اتنا رنج ہوا اس شکست کا کہ کہا جاتا ہے کہ صرف 7 یا زیادہ سے زیادہ اتنے دن ہی وہ زندہ رہ سکا، اور اس طرح وہ اپنی موت، عبرتناک موت، محض موت نہیں، عبرتناک موت، ایک ایسی بیماری جو چھوت کی بیماری تھی اس میں مبتلا ہو کر یہ مر گیا۔ اور جب یہ مر گیا تو گھر والوں نے اس سے پہلے ہی سے چھوڑ دیا ہوا تھا چھوت کی بیماری کی وجہ سے، تاکہ کسی اور کو یہ بیماری نہ لگ جائے۔ مرنے کے بعد 3 روز تک اس کے قریب کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی، اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا۔ کوئی اس کا کفن دفن کا جو عمل ہوتا ہے کہ باعزت طریقے سے دفن کیا جائے وہ کچھ نہیں تھا۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینک دیا، اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اس جو مکمل شکست تھی وہ اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ میں روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ یہ سب سے بڑی اس کی شکست تھی۔ اور جو روایات ہم تک پہنچتی ہیں اس میں آتا ہے کہ اس کی اولاد میں ایک بیٹی درہ یا درہ اس کا نام تھا، وہ ہجرت کر کے خود مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام قبول کیا، اور بیٹا جو عتبہ تھا وہ، اور ایک بیٹا معتب، یہ 2 بیٹوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت عباس کے ذریعے سے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی شکست اور ناکامی تھی
کہ جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، اسلام کی مخالفت کے لیے اس نے اپنی زندگی لگا دی، اور اپنا مال بھی اور اپنی صلاحیتیں، ہر چیز، خود بھی اور اس کی بیوی نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ عبرتناک موت سے ان کو دوچار کیا دونوں کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد جو ہے وہ اسلام قبول کر کے، یہ ان کی سب سے بڑی شکست تھی۔ اس کے بعد آگے اگلی آیت میں آتا ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا عنہ مالہ، کہ جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا۔ ابو لہب ویسے تو سخت بخیل آدمی تھا، اور ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر یہ بھی الزام لگ چکا تھا کہ اس نے کعبہ کے خزانے سے 2 سونے کے ہرن جو ہیں وہ چرائے ہیں، اگرچہ بعد میں یہ جو ہرن تھے وہ کسی اور شخص سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود اس کے اوپر الزام لگنا بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کی مالداری کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے ایک تھا جس کے پاس 1 قنطار سونا جو تھا تو اس کے پاس تھا، یعنی 1 قنطار سونے کا مالک تھا، اور قنطار جو ہے 200 اوقیہ، اور 1 اوقیہ جو ہے وہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے، تو ایک بڑی مقدار میں اس کے پاس یہ مال و دولت بھی تھا۔ اس کی زرپرستی یعنی مال سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا اور قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اس جنگ میں شریک ہوئے، لیکن یہ خود نہیں گیا، بلکہ اپنی جگہ اس نے عاص بن حشام کو لڑنے کے لیے بھیج دیا، اور عاص بن حشام وہ شخص تھا کہ جس نے ابو لہب کا کچھ قرض دینا تھا، 4000 درہم تھا، تو اس نے اسی کا بدل بنا کے کہ وہ 4000 درہم میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم اس کے بدلے جا کے تو میرے حصے کا وہاں پر جنگ لڑاؤ۔ تو اس طرح سے اس نے کسی لحاظ سے اپنا نقصان نہیں کیا، بخیل تھا، اپنے پیسے کو گن کے حساب رکھنے والا تھا، اور اپنے مفادات کو کبھی چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آگے آتا ہے ما کسب، یعنی ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، اور پھر یہ کہ ما کسب، جو کچھ اس نے کمایا۔ بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا ہے، اور یعنی اپنے مال سے جو اس کو فائدے حاصل ہوتے تھے وہ اس کا کسب تھے، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اس کی اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے، اور یہ دونوں معنی ابو لہب کے انجام سے بہت مناسبت رکھتے ہیں، یعنی بظاہر جو مال ہے وہ بھی، اور اولاد بھی۔ اولاد تو مسلمان ہو گئی، ایک کو تو وہ ویسے درندہ پھاڑ کھا گیا، اور دوسری جو بچی وہ سب مسلمان ہو گئے، تو ہر 2 لحاظ سے اس کا مال اسے کسی کام نہ آیا۔ اس کا جنازہ کسی عزت کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا، انتہائی ذلت کے ساتھ، اور چند سال میں ہی یہ پیشین گوئی اللہ کی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بہت بڑا ثبوت تھا، صرف انہی کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ عرب کے باقی قبائل کے لیے بھی ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، یہ وَامْرَأَتُهُ اس کی بیوی جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اور اس کا نام کہا جاتا ہے کہ اروا تھا، اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دشمنی اپنے شوہر ابو لہب سے یہ کسی طور پہ بھی کم نہیں کرتی تھی، جس طرح سے ابو لہب کرتا تھا، تانے بانے بنتا تھا دشمنی کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ بھی اس کا ساتھ اسی طریقے سے دیتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس وقت ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بفری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے، اور وہ حضور کی حجب میں، یعنی آپ کی شان میں گستاخی کے الفاظ جو ہیں اس طرح کے کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھے گی، یعنی دیکھ ہی نہیں سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔
اور اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری ہجو کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تمہاری کوئی ہجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ ہجو تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی ہے۔ تو یعنی اس طرح اس جواب کا معنی یہ تھا۔ آگے اگلی آیت جو آتی ہے کہ اسی آیت کا اگلا حصہ حمالۃ الحطب، تو حمالۃ الحطب لکڑیاں ڈھونے والی بھی ترجمہ کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کے متعدد دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور کچھ مزید ان کے ساتھ صحابہ جو ہیں اور تابعین، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ اور قتادہ، اکرمہ، حسن بصری وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چغلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے اسے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہو لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں۔ تو سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جو شخص گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہا ہو، اس کے متعلق عربی زبان میں بطور محاورے کے کہتے ہیں فلان یحتطب علی ظہرہ، کہ فلاں شخص اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لاد رہا ہے۔ حمالۃ الحطب کے معنی گناہوں کا بوجھ ڈھونے والی۔ ایک اور مطلب مفسرین نے اس کا یہ بھی کیا ہے کہ یہ آخرت میں اس حال میں اٹھیں گے، یعنی یہ ان کا حال ہوگا کہ یعنی وہ لکڑیاں لا کر آگ میں ڈالے گی جس میں ابو لہب جلے گا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ تمام معنی جو ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگلی آیت ہمارے سامنے ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یہ جیدہا لفظ ہے۔ جید کسے کہتے ہیں؟ اس گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ اور حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کروں گی۔ اور اس بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور ایک طرح سے طنز کے بھی ہے کہ اس کا جو یہ جو سجا سجایا گلا ہے جس میں یہ ہار پہنتی ہے، جس پہ وہ فخر کرتی ہے، تو دوزخ میں اس گلے کے اندر رسی پڑی ہوگی۔ یہ بالکل اسی طرح کا طنزیہ انداز کلام ہے جیسے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات کے اوپر یہ الفاظ آتے ہیں کہ بشرہم بعذاب علیم، کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ تو یہ اسی طرح سے ہے۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے حبل من مسد، یعنی ایسی رسی جو مسد کی قسم سے ہو۔ اس کے بھی معنی مفسرین نے اس طرح سے کیے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی، یعنی بل دے دے کر بنائی ہوئی، جو جس کو بل دیے جاتے ہیں وہ بہت مضبوط بن جاتی ہے اور وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی، وہ موٹی بھی ہوتی ہے اور کھردری بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے۔ تیسرا قول یہ بھی ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مونج کی رسی، اور مونج کی رسی ہم اپنی کلچر میں یا اپنے اس معاشرے کے اندر جانتے ہیں کہ قدرے سخت اور چبھنے والا ہوتا ہے، یا اونٹ کی کھال اور اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کی تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے۔ لوہے کی تاروں کی بٹی ہوئی رسی تو کہیں زیادہ مضبوط بھی ہے، سخت بھی ہے اور چبھنے والی بھی ہے۔ لیکن یہ ساری کی سارے جتنے بھی معنی ہیں، ان سب کو ہم اکٹھا کریں تو بات اتنی سی آتی ہے کہ گلے کے اندر رسی کا ڈلنا یہ ایک طرح کی انتہا درجے کی ذلت ہے کہ اس ذلت کا سامنا ہوگا آج جس گلے میں ہار پہنا ہوا ہے اور تکبر کی علامت بنا ہوا ہے کہ اس ہار کو میں بیچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں گی، تو اسی گلے کے اندر ان قریب ایک ایسی رسی ڈلنے والی ہے جو اس کو ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کسی جانور کے گلے میں رسی ڈالنا اور کسی انسان کے گلے میں رسی ڈالنا، تو گویا جانور سے بھی بدتر
اور اس طرح سے اس کے گلے کے اندر وہ رسی جو کہ انتہائی تکلیف دہ بھی ہو، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی جن کا تذکرہ کر کے یہاں ان کی مذمت کی گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گئے، اور پھر ان کے حوالے سے یہ جو جتنے بھی آپ نے پیچھے تفصیلات پڑھی ہیں اور سنی ہیں کہ ان کا مال بھی ان کے کام نہ آیا، اور پھر یہ کہ وہ ضرور اس شعلہ زن آگ کی نظر ہو جائیں گے، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ وہ لگائی بجائی کرنے والی ہے۔ لگائی بجائی لوگوں کے درمیان فساد ڈلوانے کا کام کرتی تھی، ادھر کی بات ادھر کرتی تھی، یہ اس کی خصوصیات تھیں، یہ اس کا کریکٹر تھا جس کو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے کہ اس کریکٹر کی حامل خاتون جو کہ فساد ڈلوانے کا باعث بنتی ہے، ایک کی بات ادھر سے سنی ادھر جا کے لگائی اور باہم دونوں کو لڑایا، تو پھر اس کی جو گردن ہے اس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن مونج کی رسی ڈالیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر مختصر انداز میں 5 آیات، اور ان 5 آیات کے اندر ایک بہت بڑا پیغام، اس پیغام کو آج بھی ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ خصائص اور یہ کریکٹر، اور ایک وہ کریکٹر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بن رہا ہے، جن کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر انتہائی ایماندار، وعدہ پورا کرنے والے، حیا اور شرم کے تمام تقاضے پورے کرنے والے، اور پھر یہ کہ سچ بولنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، وہ کریکٹر ایک بن رہا ہے، اور ایک کریکٹر یہ ہے، اور ان کا موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ قابل مذمت کریکٹر تھا جس کا نام لے کے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک صورت نازل کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین طریقے سے توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ، اس کا فہم ہمیں حاصل ہو سکے، اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔